Iftihar, the panelists, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum, good morning. Having been invited here, I must express my gratitude to Dr. Iftihar and everybody who are involved in it. But if you ask a child on any particular occasion why is he happy about, I'm happy about a number of things. And the first thing I'm happy about is, as Mr. Imran Khan closed, I'm not a great fan of cricket. My children are, have been successful by the grace of Almighty Allah. We called a conference of religious leaders, 20 Maulanas, 20 Buddhist religious leaders we call in our local language Bhantes, 4 Hindu Pandits and 2 fathers. The aim of that was for all the religious leaders to sit together and say that all of us call for peace. So do not invoke our name and our faith in your conflict. That gave me a lot of impetus. In my retired life, I got involved with an organization called Islamic Institute for Research and Propagation of the Teachings of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In short, Institute of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The experience we gained as a person in the state of Pakistan, but in fact in all the South Asian region. And since you have played on the field, I think the person who has played on the field, who has guided the field, who has led the field, is the most appropriate person to guide the destiny of the civil society. To conclude, I would like to say that, as Ibrahim rightly pointed out, that when we talk of religion, generally... And he has got lot many things into his trade, writing fictions and writing books and writing articles and all that. So I request him to kindly take over. Thank you very much, sir. I'm grateful to your forum, and especially Khwaja Iftihar Sahab for inviting us, the Forum for Democracy people, the leadership of Farooq Zubair Mehdi Sahab, and we are here to shake hands with you on certain issues which have risen out of present day's world. I think session up till now has been very enlightening. I have brought some copies of my article also. It's a brief article which may be distributed in due course of time. Well, you may or you may not follow the heading of the article. It's Interfaith Harmony, Some Musings. Perhaps never before Camus' prophetic word written in the introduction to his remarkable work, The Rebel, seemed truer than today. He wrote, one might think that a period which within 50 years uproots, enslaves or kills 70 million human beings should only and forthwith be condemned. But its guilt must be understood. Slave camps under the hag of freedom, massacres justified by philanthropy, or the taste for the superhuman cripple judgment. On the day when crime puts on the apparel of innocence through a curious reversal peculiar to our age, it is innocence that is called on to justify itself. May I be audacious enough to join ranks here with Kamya and say that I stand here to defend innocence. Man's search for meaning is a search for a dialogue between man as such and man and God as such. It's a cry of despair and anger and frustration of the meek and the humble, the dispossessed, the disfranchised, the wretched of this earth to seek justice, fairness and equality. Their cries of anguish seem to say that they are not satisfied, they are not statistical number, they cannot be reduced to mere amino acids and proteins created out of dust, they cannot be returned to dust without having lived. They cannot just be a spot of sperm on their father's trousers to be flicked away with a sharp nail of human finger. They don't want to vanish from eternity or to eternity without a voice. They want to believe that it is possible to assign value to human life, that it is possible to have hope, that it is possible to create a society which is just, fair and equal, that it is possible for man to love each and everyone without discrimination of race, color, creed, language, etc. That love shall prevail
ever the price of their own blood. Similarly, cross is also the Christ's punishment one can imagine. He only chose a slave's punishment a few years later so as to reduce the informal distance which will henceforth separate humiliated humanity from the implacable face of the master. He intercedes, he submits to the most extreme injustice so that rebellion shall not divide the world in two, so that suffering will force will keep emerging as a weapon on either side of divide to kill the last vestige of humanity in us. That is, if there is any left at all. Thank you. Thank you, Dr. Anwar Sajjad Sahab. Very eloquent speech, very well thought of and very well written article. Yes, undoubtedly, your suggestion is, your indication is towards working on poverty and starvation, diseases and things of that kind, and looking after the downtrodden. That is very, very useful. Without that, there is no meaning of interfaith dialogue or interreligious dialogue. Undoubtedly, you have presented a very nice paper, and you rightly said that fear is the greatest enemy. And this fear element of fear has been used throughout the ages of history in propagating, in pursuing hegemony and persecution, starting from, as you said, objective, analytical, holistic study about the number of communal cases of friction in that period, and they discovered that in almost, it's like the environment movement 20 years ago wasn't getting the coverage. That it was considered that this was sort of way out, people were sort of odd, pushing for the environment. And the same thing was happening with how people coming together. The media is not doing it differently. Then yesterday, Rabbi Rosen was talking in one of the sessions, and he said that media basically is there to sell newspapers, sell magazines. It's a business. I think to some extent it's a good thing it's a business, because if it wasn't a business and the only people running newspapers and TV stations would be government, and we know what a disaster that would be. So it's all right if you have the profit motive to push it, fine. Pushed us from the frying pan to the fire and selected its friends from among the most dirty and infamous criminals of the Northern Alliance, which comprises the sworn enemies of democracy as the Taliban. Today, the Northern Alliance leaders are the key power holders, and their people are hostage in the hands of these ruthless gang of killers who ruled Kabul from 1992 to 1996, and they are responsible for killing of more than 65,000 civilians, raping, kidnapping, and forced marriages of thousands of girls and young women, looting of Kabul Museum, migration of about 2 million refugees, ethnic conflict, devastation of the whole. 3-4 मिनट का वक्त दे रहा हूँ. मेरे लिए हमेशा वक्त कम होता है. हमारे वहाँ कवरेज होती है, we arrange everything, so because we invited some dignitaries, तो वो कहते हैं, और फरूख गोविंदी ने भी खिताब किया. This is the rule of media, in fact. We always comment on this kind of news coverage. So इसीलिए मैं उर्दू में बोलूँगा. मेरे कुछ दोस्तों की ख्वाहिश थी कि हिंदुस्तानी या उर्दू में बोला जाए, जैसे कि मेरे बड़े प्यारे दोस्त और भारत के और हमारे सारे साउथ एशिया के बड़े, जिन पर हमें फख्र या मान है, सपूत राजीव बोरा साहब ने जब लाहौर तशरीफ लाए तो हमने उनको लाहौर के या पाकिस्तान के सबसे बड़े कॉलेज में जब एड्रेस के लिए बुलाया तो उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की. एंड दे आर ऑल इंग्लिश स्पीकिंग स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर. तो उन्होंने कहा सबसे पहले तो मैं ये बैरियर तोड़ूंगा इंपीरियलिज्म का जो लैंग्वेज का है. तो जब उन्होंने उर्दू में गुफ्तगू की, मोर देन 200 स्टूडेंट्स, और दोस्ती की बात तो अपनी जबान में होती है, गैर की जबान में नहीं होती. अहम बात यह है, मेरे लिए बड़ा मुहिम्मा है, मेरे लिए बड़ा सवाल है कि हम कहते हैं, हम नहीं कहते. वेस्टर्न मीडिया ने कोल्ड वॉर के बाद ये कहा कि अब ये ग्लोबल विलेज है, लेकिन ग्लोबल विलेज के बाद दुनिया में जितनी दूरियां हुई शायद उतनी कोल्ड वॉर के दौरान में भी नहीं थी. जितने मिसकंसेप्शन पोस्ट कोल्ड वॉर ग्लोबल विलेज में हुए, जितने मिसकंसेप्शन रिलीजन्स के, कल्चर्स के, कौमों के, पॉलिटिक्स के पिछले 10 सालों में और फिर 9/11 के बाद हुए, शायद उस किस्म की मिसकंसेप्शन को कॉन्शियसली, इंटेंशनली इस तरह नहीं थी सूरत हाल. मैं एक खबर को बड़ा अहम समझता हूँ. जब 9/11 पर अटैक हुआ
جارج بش کو تو 7 گھنٹے بعد پتا چلا کہ اٹیک ہوا ہے, چونکہ اس کی جو ود ان دا گورنمنٹ تھی اس نے اس کو 7 گھنٹے بعد انفارم کیا, لیکن جنرل CNN اور جنرل BBC کو فوراً پتا چل گیا تھا کہ اٹیک اسامہ بن لادن نے کیا ہے. اور اس کے فوراً بعد جو مشکل وقت دینے کے لیے, جس کو آپ کہہ رہے تھے کہ نیگیٹو نیوز, تو جو BBC کا کورسپونڈنٹ اور CNN کا کورسپونڈنٹ تھا, اس نے جہاں شمیون پیرس سے سوال کیا تو اس نے یہ کہا, شمیون پیرس نے, کہ یہ ماڈرن سیولائزیشن پر اٹیک ہو گیا ہے, ڈیموکریسی پہ. یہ ماڈرن, اور ایک جرنلسٹ کو لایا گیا, انہوں نے کہا یہ کلیش آف سیولائزیشن ہے, جو ہنٹنگٹن کا کانسیپٹ تھا. اور اسی کے ساتھ پیلسٹائن کے لیڈر جناب یاسر عرفات کو کہا گیا کہ آپ کومنٹ کریں. It was a very difficult situation for a leader from a conflict region. اور اس کے بعد جو سب سے زیادہ خبر کو ٹیلی کاسٹ اور براڈ کاسٹ اس فلم کو بار بار کئی دن دکھاتے رہے, وہ 15-20 بچے جنہوں نے ڈانس کیا 9/11 کے اٹیک پر, اس کو کہا کہ دنیا میں خوشی منائی جا رہی ہے. So it is always conscious effort from the western media, اور جس کو بدقسمتی سے ساؤتھ ایشیا نے بڑا فالو کیا ہے. اس لیے ہم اس کو CNNization کہتے ہیں. ہمارے ہندی اردو کے پروگراموں کے نام بھی انگلش میں ہیں, اور وہ ڈس ہارمنی کا زیادہ رول ادا کرتے ہیں. وہ پازیٹیو رول کرتے ہیں, انڈیویجولز جو ان میڈیا میں انوالو ہیں وہ کرتے ہیں, لیکن ہمیں اس اسٹیبلشمنٹ کا پتہ ہے کہ پاکستان کا میڈیا زیادہ تر وار پروموٹنگ میڈیا ہے, زیادہ تر ڈس ہارمنگ پروموٹنگ میڈیا ہے. اسی طرح بھارت کا میڈیا جو سا ہے وہ زیادہ ڈس ہارمنگ پروموٹنگ. بھارت اور پاکستان کو جن لوگوں نے سب سے زیادہ قریب کیا وہ میوزک کے لوگ تھے, جو کہ میڈیا میں ڈائریکٹ اس طرح آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے. مکیش, رفیع اور لتا جی کے گانے ہندی میں گائے اور سنے جاتے ہیں پاکستان میں, بلکہ افغانستان تک, وہ انگلش میں نہیں ہوتے. اور وہ دوستی کے گانے ہیں, وہ محبت اور لو کے گانے ہیں, وہ اس میں کوئی ریلیجن نہیں ہوتا. لیکن جب آپ نیوز انالیسس پر آئیں تو اس میں آپ جب ہاکش قسم کے جرنلسٹ لاتے ہیں, اینالسٹ لاتے ہیں, ہمیں پتا ہوتا ہے. آج تک میں نے کبھی ریمزے کلارک کو, ہاورڈ زن کو CNN پر, BBC پہ لائیو نہیں دیکھا, جو کہ اتھارٹی ہے امریکہ کی ہسٹری کی, ہاورڈ زن. لیکن ان کو کبھی نہیں دکھایا کہ ہاورڈ زن کا چونکہ کانسیپٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس ہولوکاسٹ, جس کے ہم ڈائریکٹ وکٹم نہیں ہیں امریکہ, لیکن ہولوکاسٹ کے ہمارے پاس, یہ ہاورڈ زن امریکن ہسٹورین کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس 7 سٹوریز کے ہولوکاسٹ کے میوزیم ہیں. لیکن جس سیولائزیشن کو ہم نے ایلیمینیٹ کیا, جو نیٹو امریکنز تھے, جو بلیک امریکنز تھے, ہمارے پاس ان کی کلچرل جینوسائیڈ کا ایک میوزیم نہیں ہے امریکہ میں. یہ ہے ویسٹرن میڈیا کا رول اور الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کا, جس کو ہم یہاں پر فالو کرتے ہیں. میں یہاں 3 سیولائزیشن ہیں جو مڈل ایسٹ کی, ان کو بڑا رول ماڈل سمجھتا ہوں, جنہوں نے ویسٹرن میڈیا کو بہت کم فالو کیا. ون از ایرانین, وہ ہر بات فارسی میں کرتے ہیں, اور امریکی مجبور ہیں اپنے ریڈیو کو فارسی میں ٹیلی کاسٹ یا براڈ کاسٹ کرنے میں. دوسرے عربس, جنہوں نے پریکٹیکلی جو جس کو ہم میڈیا وار کہتے ہیں, پوسٹ وار کے بعد, جو کولڈ وار کے بعد ہوئی, عرب میڈیا نے انفیکٹ ڈیفیٹ کیا ہے اس ڈس ہارمنی کا میڈیا جو ویسٹرن میڈیا ہے. عرب میڈیا نے پچھلے 8-9 سال میں, اور خصوصاً اب جو لیبنان کی وار ہوئی تھی, اس میں یہ ثابت کیا پیپل آر ناٹ کیئرنگ. ہرا ٹیلی ویژن جو کہ $6 بلین سے امریکہ نے اسٹیبلش کیا, جس کی عرب براڈ کاسٹنگ اور ٹیلی کاسٹنگ ہے, وہ حزب اللہ کا المنار, الجزیرہ, العربیہ اور ABC اور دوسرے چینلز دیکھتے ہیں. اور تیسرے ٹرکس ہیں. CNN مجبور ہے جب ٹرکی میں جاتا ہے, 38 کروڑ جو ٹرکس پوری دنیا میں پھیلے ہیں, کہ جو ٹرک CNN ہے وہ انگلش میں CNN نہیں ہے. تو میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھارت اور پاکستان کی آپس کا دوستی کی کوشش ہے اور انٹرفیس ہارمنی ہے, اس میں میڈیا کا بڑا رول ہے. لیکن وہ رول کتنا ادا ہو رہا ہے, وہ اس لیے کم ہو رہا ہے کہ جو میڈیا اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ یہاں کی اسٹیٹ کرافٹ کا حصہ ہے, یہاں کی ان پاورز کا حصہ ہے جو کانفلکٹ کو پروموٹ کرتے ہیں, نہ کہ ریزالو کرتے ہیں. جو کانفلکٹ کو, ریلیجن کانفلکٹ کو, جو ریلیجس ڈس ہارمنی کو, جو کلچرل کلیش کو پروموٹ کرتے ہیں, وہ میڈیا ہے. اس لیے میں نے یہاں پر آج اس کتاب کو, ابھی جو میری بڑی فیورٹ کتاب تھی اور ہماری خواہش تھی کہ یہ اردو میں چھپے, گاندھی جی کا پاکستان میں امیج بڑا نیگیٹو ہے, چونکہ گاندھی جی کو جو اردو میں کسی نے پڑھایا ہی نہیں. یہ آپ کا قصور ہے, پاکستانیوں کا قصور نہیں ہے.
یہ ان لوگوں کا قصور تھا جو گاندھی جی کے زیادہ فالوور تھے کہ گاندھی جی کو اردو میں چھاپتے. تو راجیو بورا صاحب نے سوراج پیٹ کو اردو میں چھاپا. تو آپ دیکھیے کہ گاندھی جی کی تھاٹس جب اردو میں جائیں گی تو زیادہ لوگ پڑھیں گے. میرے ایک دوست ہیں, آپ جانتے ہیں, ڈاکٹر مبشر حسن, انہوں نے کہا میں 50 سال سے ٹاؤن میں لکھتا ہوں, مجھے کبھی کسی نے فون نہیں کیا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے پوری غلطی کی, جو پالیسی میکرز کا میڈیا ہے وہ انگلش میڈیا ہے, جو اوپینین میکرز کا میڈیا ہے وہ ہندی, گجراتی, بنگالی اور اردو میڈیا ہے. That is very important. اور میں گاندھی جی کے ایک یہاں پر جو رول آف میڈیا ایک صدی پہلے انہوں نے کہا تھا اس کو کوٹ کرنا چاہوں گا, جو ہند سوراج میں انہوں نے لکھا ہے. وہ ایک اخبار نویس کو سوال کرتے ہوئے جواب دیتے ہیں کہ اخبارات کا ایک مقصد تو عوام کے جذبات کو سمجھنا اور ان کی تشہیر کرنا, اور دوسرا کام ہے عوام میں متعلقہ جذبات کو ابھارنا, اور تیسرا کام معاشرہ کی خامیاں کو بے خوف ہو کر منظر عام پر لانا. آپ کے سوال کا جواب دینے کے لیے یہ تینوں امور یکجا ہو جاتے ہیں. ایک تو عوامی جذبات کا اظہار کرنا ہوگا, ضروری جوش کو رکھنا ہوگا, خامیوں کی مذمت کرنی ہوگی, لیکن جیسا کہ آپ نے مجھ سے سوال پوچھا جو اب دینا میرا فرض بنتا تھا. یعنی انہوں نے یہ کہا, سوال یہ تھا اس جرنلسٹ کا کہ ہندوستان میں جو تحریک آزادی چل رہی ہے آپ کا اس کے بارے میں کیا رائے ہے کہ اخبارات کیا کریں. تو انہوں نے کہا اخبارات عوام کی خواہش کا اظہار کریں, لیکن ہمارا میڈیا جو ہے خصوصاً ساؤتھ ایشیا میں, چونکہ ہماری زیادہ کلونیل, ہماری جینز میں کلونیلزم چلا گیا ہے, ہم پرائڈ فیل کرتے ہیں کلونیل ماسٹر کو فالو کرنے میں, جو کہ عرب یا ایرانی, اس لیے میں نے مثال دی, they are modern, they are more secular, Turks are more secular than Indian. ہمارے فنڈامنٹلسٹ نے اتا ترک پر اٹیک کیا کہ اتا ترک نے اب قرآن پاک کی اشاعت پر پابندی لگا دی کہ جب تک آپ اس کو ٹرکی میں ٹرانسلیٹ نہیں کریں گے آپ قرآن پاک کو پبلش نہیں کر سکتے. ہمارے فنڈامنٹلسٹ نے یہ کہا کہ اتا ترک اینٹی اسلام ہے, چونکہ he was a secular man. آج لیکن ٹرکی کا جو مسلمان ہے وہ سب سے ریفائنڈ مسلم ہے میری نظر میں, جو میرا ہمبل مطالعہ ہے, اس لیے کہ اس نے اسلام کو میسیج جو سا تھا اپنی زبان میں پڑھا, جبکہ ہمارے مدرسے کا جو ملا پیدا ہوا اور پھر وہ مجاہدین اور طالبان بنے, انہوں نے قرآن پاک کو ایک کلیشر کی طرح پڑھا اور اس کو کوئی ٹرانسلیشن سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو میڈیا ہے اس میں میڈیم آف لینگویج از مور امپورٹنٹ. دنیا کی آج نان انگلش سیولائزیشن جو ہیں جنہوں نے ترقی کی, آپ سب دیکھیں, وہ چائنیز, جاپنیز, فرینچ, سب نے اپنی لینگویج کو بنیاد بنایا. چونکہ ہم یہ اکثر کہتے ہیں ہم پنجابی لوگ کہ ہم جب اسکول میں جاتے ہیں تو ہم تو سمجھتے ہیں, ہمیں کہا گیا کہ اس مرغے کو ہم کہتے ہیں کوکر, لیکن جب ہم اسکول میں جاتے ہیں تو ہمیں پہلے اردو میں سمجھنا پڑتا ہے مرغا, پھر اس کو تیسری دفعہ ٹرانسفارم اپنی فارمیشن کرنی پڑتی ہے ہین. تو ہمارے لیے تو یہ کریٹیوٹی جو سی ہے ساری ادھر ہی متاثر ہو جاتی ہے. تو اس لیے ہماری کریٹیوٹی, میرا اتفاق ہوا Turkish Prime Minister جو کہ میرے بڑے دوست تھے بلند اجوت, whenever I visited him I was so amazed and impressed by his system and their country کہ ان کا جو پرنسپل سیکرٹری تھا he cannot speak even English, لیکن وہ پرائم منسٹر ہاؤس, پاکستان کے پرائم منسٹر ہاؤس سے زیادہ ایفیشینٹ, زیادہ کمپیٹنٹ, زیادہ سکسیسفل تھا کیونکہ وہ اپنی زبان میں کام کرتے تھے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں, آپ کو میں عرض کرتا چلوں, پرانی بات ہے کہ جب بارڈر فلم آئی تو میرے جیسا سیکولر, لبرل, پروگریسو پاکستانی, چونکہ میں پاکستانی ہوں, میں پاکستان بننے سے پہلے بھی وہاں رہتا تھا, میری وہاں پر 6000 سال پرانی تاریخ ہے, ہماری انڈس ویلی سے تعلق ہے, میرے اجداد مسلمان ہونے سے بھی پہلے یہاں رہتے تھے. سو I was really so much harsh کہ مجھے ایک آدمی کہتا ہے کہ میں بارڈر سے آیا ہوں, تو میں نے اپنے دوستوں کو کہا یہ ٹرینڈ آرمی یہ کہہ رہی ہے کہ میں بارڈر سے ایک فنڈامنٹلسٹ سے مار کھا کے آیا ہوں, اور وہ بھی ایک پاکستانی سے. سو یہ جو پروموٹنگ آف وار ہے ہمارے میڈیا کا, یہ ڈس ہارمنی پھیلا رہا ہے. اور میں اسی لیے جو ویسٹ کی پروگریسو موومنٹ ہے, پیس کی موومنٹ ہے, وہ الٹرنیٹیو میڈیا پر جا رہی ہیں. پاکستان میں فاروق طارق جو جدوجہد کر رہے ہیں, جو فریڈم کی موومنٹ ہے, جو رائٹس کی موومنٹ ہے, جو لیبر کی موومنٹ ہے, جنہوں نے یہ پریس کانفرنس کی کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان ویزا ختم ہونا چاہیے, اور دونوں ایمبیسیز ویزا دینے کے پروسیس کو سیبوٹاج کرتی ہیں. ایون اس کانفرنس کی ویزا کے لیے بھی ہمیں جو پرابلمز ہوئی وہ ہمیں بتایا, اور ان کے ویزا کرنے کو بلیک لسٹ کیا ہوا ہے ان کے گروپ کو, لیکن یہ پھر بھی آتی ہیں کیونکہ وی بلیو ان فرینڈشپ.
ہمارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اس لیے کہ میڈیا کو پہلے تو اس کا میڈیم بھی بدلیں, کوشش کریں کہ آپ لوگوں کی زبان میں, جب ہم کہتے ہیں گراس روٹ, بات ہم انگلش یا فرینچ میں کریں, سو وی آر ناٹ فرام گراس روٹ. یہ گراس روٹ نہیں ہوتا. گراس روٹ تو اردو میں ہوگا, ہندی میں ہوگا, سندھی میں ہوگا, بنگالی میں ہوگا. یہ ہمارا پرائڈ ہے, اور میں نے یہ پرائڈ کو اس وقت زیادہ اپنے اندر اجاگر کیا جب میرا ویسٹ کا ایکسپوجر ہوا کہ ہم تو وہ لوگ ہیں. آج سارے بھنگڑے پر میں نے فرینچ کو ڈانس کرتے ہوئے دیکھا, میں نے ٹرکش لوگوں کو, بھنگڑا از دا موسٹ پاپولر میوزک ہے سالسا اور ریپ کے بعد. اس لیے میڈیا کا رول ہمیں نیا طے کرنا ہوگا, اور انٹرفیتھ ہارمنی اور انٹر کلچرل ہارمنی, انٹرنیشنل جو نیشن کی ہارمنی ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان دوستی کے بغیر. میں پھر یہ کہوں کہ ساؤتھ ایشیا پر ہمیں بہت پراؤڈ ہے, لیکن پاکستان اور بھارت جو ساؤتھ ایشیا کے دو اہم ملک ہیں, ان کی دوستی کیے بغیر دو مذاہب کی دوستی کو مضبوط ہوگی. ہندو مذہب اور مسلمان مذہب کی دوستی بڑی اہم ہے, اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جس ویسٹرن جو آتھرز تھے انہوں نے یہ کہا کہ اسلام واز انٹروڈیوس بائی سورڈ, میں ہم even including my family, Islam was introduced by Sufis, not by sword. اسلام صوفیز کی وجہ سے آیا, اور جو صوفیزم, my wife is Arab, اور میں ان سے بھی سوری کرتا ہوں کہ وہ سمجھ نہیں رہی, لیکن مجھے پتا ہے وہ ساری بات سمجھ آتی ہے جو عربی میں میرے ساتھ بولتی ہے, میں ان کے ساتھ اردو یا پنجابی بولتا ہوں. جب میری والدہ نے ایک دینا تھا پریکٹیکل وزڈم, میری والدہ نے ایک ختم کیا, جب ختم وہ جو دعا پڑھی تو میری بیگم نے کہا ہمارے عربوں کا یہ اسلام نہیں ہے. میں نے کہا یہ ہمارا ہندی اسلام ہے, اور مجھے اس پر فخر ہے کیونکہ یہ میرے کلچر سے جڑا ہوا ہے. تو اسلام بڑا یونیورسل ہے, اور سارے مذہب سارے یونیورسل ہیں, تو اس لیے مجھے اپنے کلچر پر مان ہے. اور انٹرفیتھ ہارمنی ہوگی نہیں, چونکہ یہ گلوبل ولیج جس کو ویسٹرن ڈکلیئر کرتے ہیں گلوبل ولیج ہے, اور اس ولیج میں ہمارا کیا رول ہے وہ کہنا نہیں چاہتا. تو ہمیں اپنے میڈیا کا رول جو ان سے ہے وہ طے خود کروانا ہوگا, اور پھر انٹرفیتھ ہارمنی اور انٹر کلچرل ہارمنی, انٹرنیشنل ہارمنی ہوگی. شکریہ سہیل صاحب, تھینک یو. آپ نے بڑے ایک اہم مدعے پہ روشنی ڈالی ہے, اور یہ ہے, and I'm going to switch to English, and because I think some people may not follow it. Yes, Is that the success of colonialism was not the physical subjugation of its subjects, but the colonization of the mind. And the colonization of the mind persists. It does not go away by the lowering of one flag and the raising of another. And therefore, it's important that we introspect about what Suhail Sahab has said, क्योंकि अपनी जुबान में बात कहना और समझना एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है. मीर कह सकते थे मीर के दिन हो मजहब को, पूछते क्या हो उन्हें दो, उसका खेचा देर पे बैठा कब का तल्क इस्लाम किया. तो you could say, no, the issues of communal harmony and interfaith harmony, when expressed in your own tongue and understood by the idiom of that tongue, convey far better than when we try to do it in another language. Language is a very important issue. Professor Wangari Maathai, the Nobel laureate, was here, and in her speech she said something quite amazing. She said, it is only the ruler who understands the importance of language, because that is what he takes away first. And you are left then, as we are, as linguistic half-castes. ना अपनी जुबान में माहिर ना उनके कभी हो सकते. तो अब मैं आखिरी स्पीकर है हमारी ज्ञानमणि सक्सेना जी, आपको भी गुजारिश तो यही है कि 3-4 मिनट उसके बाद का हाल हमने यहाँ पे देखा कि अभिषेक और ऐश्वर्या की जो शादी है वो तो पूरी दुनिया के लिए खबर बनी हुई है, लेकिन ऐसे लगता है जैसे हम गरीबों ने कभी शादी नहीं की. और मैं तो साहिब दीवानी का यही शेर कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि एक शहंशाह ने मोहब्बत का दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मसाला. I can speak in English, but let me try in the different language, Urdu and Hindi mixed, because that's the better thing I can do.
میں بنگلہ دیش سے ہوں. میرا نام سید محمد ابراہیم, ریٹائرڈ آرمی میجر جنرل. مگر وہ میجر جنرل بھول جائے, جنرل یاد رکھے گا سادہ انسان. اور سکسینا جی کی بات میں 90% فالو کیا, بیکاز دیر سو مچ سملیرٹی بٹوین بنگلہ اینڈ ہندی. ریلیجن کا مطلب ٹروتھ کو نان وائلنس کے مادھیم سے سیکھ کرنا یہ ہے, اور ریلیجن کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ ریلیجن کا ڈومین ہے وہ اسپریچولیٹی ہے, تو اس لیے ٹروتھ ہے. اور ٹروتھ کسی کا انسٹرومنٹ نہیں ہوتا. گاندھی جی کے لیے ٹروتھ انسٹرومنٹ نہیں تھا, ٹروتھ اس کا الٹیمیٹ پرپز تھا. پالیٹکس ان کے لیے انسٹرومنٹ تھا ٹروتھ کو پراپت کرنے کا. اس لیے انہوں نے یہاں تک کہا کہ نیشنل سروس, تھینک یو, نیشنل سروس فار می is my training in liberating my soul from the bondage of the flesh. کیوں؟ کیونکہ جو ویسٹرن سویلائزیشن جو ہمارے پر حاوی ہو گیا ہے, ہم اس میں کنورٹ ہو چکے ہیں کچھ لوگ, یہ بانڈیج آن دی سول آف دی فلیش کا سمبول ہے. یہ مٹیریل جو ورلڈ ویو ہے, اس نے ہمیں اسپریچول وائلنس میں ڈال دیا ہے. یہ جو اسپریچول وائلنس ہو رہی ہے, جس سے ہمارے سارے سماج ڈی اسپریچولائز ہو رہے ہیں اور ڈی نیشنلائز ہو رہے ہیں, اس کے بارے میں میڈیا بالکل اگیان ہے. اور اس میں مجھے کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ جو مولبھوت وائلنس ہے, اس وائلنس کے بارے میں میڈیا میں کبھی ہمارے جیسے کچھ لکھ لیں تو اس کے لیکھ چھپ جاتے ہیں, لیکن باقی مولبھوت روپ سے میڈیا ہے. یہ جو سویلائزیشنل ٹرانسفارمیشن ہو رہا ہے, یہ جو کلچرل ٹرانسفارمیشن جو ہو رہا ہے, یہ جو اسپریچول ٹرانسفارمیشن, اور یہ ڈیکیڈنس ہے بیسیکلی, یہ جس کو گاندھی جی نے کہا ڈیمونائزیشن ہو رہا ہے ہماری سوسائٹی کا, اس کے پرتی میڈیا پازیٹیو ہے, جس کو بہت سامانیہ بھاشا میں ہم کہتے ہیں ویسٹرنائزیشن جو ہو رہا ہے. اس کا میڈیم یہ میڈیا بن چکا ہے. 1936 میں جو میکالے نے لکھا کہ وی ہیو ٹو کریٹ اے کلاس آف ایجنٹس تھرو انگلش ایجوکیشن, براؤن ان اسکن بٹ یوروپین ان ٹیسٹ, انٹلیکٹ اینڈ اوپینین, یہ ہو چکا ہے. میڈیا میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ہمارے میڈیا میں, پاکستان کے میڈیا میں, اگر ان سے صحیح بات کرنے والے لوگ ہیں تو ہر جگہ ہمارے منشیہ میں اتنا ضرور تھوڑا سا کھروچو تو اندر صحیح کن تو بہ رہا ہے, لیکن یہ کھروچنے والے لوگ بہت کم ہے. جب میڈیا نے یا میڈیا کے باہر کے لوگوں نے, پولیٹکوں نے یہ کام کیا ہے تب یہ ہوا ہے. لیکن یہ کام, اس کو کوئی انسٹیٹیوشنلائز روپ, اس کو کوئی آرگنائز روپ ملا نہیں ہے آج, کیونکہ جو ہوا ہے اس ہوا میں ہم بہ رہے ہیں. یہ انٹرفیتھ کی جو ساری بات ہے, یہ فاروق صاحب کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہند سوراج کا ذکر کیا. انٹرفیتھ ہارمنی کے لیے انٹرفیتھ ڈائلاگ, سویلائزیشنل ڈائلاگ, کلچرل ڈائلاگ پر اتنی بڑی چیز آج تک نہیں لکھی گئی ہے جو ہند سوراج میں ہے. ہمارے میڈیا میں کتنے لوگوں کو پتہ ہے, ہماری یونیورسٹیوں میں ٹیچرس میں کس کو پتہ ہے کہ یہ جو سویلائزیشنل کلچرل ڈائلاگ ہے, جس نے ہندوستان کا وہ من بنایا کہ 1900 میں انگریز وائسرائے یہ لکھ رہے ہیں اپنی رپورٹ میں کہ ہندوستان کو ہم نے اتنا پیٹ دیا ہے کہ یہ اب سر نہیں اٹھا سکتے. اور یہ پستک لکھ کر کے 1906 میں گاندھی جی نے 9/11 کے دن ستیاگرہ کا جنم ہوا, اور اس کے بعد انہوں نے 1909 میں یہ پستک لکھی جو ان کا مینیفیسٹو ہے. ٹھیک اسی پرکار کا مینیفیسٹو ہے کہ جیسے مہابھارت کے یدھ میں ایک طرف 2 سینائیں کھڑی ہے اور بیچ میں سے بھگوان کرشن نے بھگوت گیتا گائی, یہاں پر 2 سویلائزیشن آمنے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. اس میں سے ہند سوراج گاندھی جی نے دی ہمارے سنشے کو دور کرنے کے لیے, ویسٹرن سویلائزیشن کے پرتی ہمارے موہ کو ختم کرنے کے لیے. اور وہ موہ ختم ہوا, وہ سنشے ختم ہوا, تو وہ شستر اٹھا جیسے ارجن کا شستر اٹھا تھا, اور ہندوستان نے وہ طاقت دکھائی کہ لوگ گولی سامنے کھانے لگے. اور اس میں ہم لوگ سب شامل تھے. فاروق بھائی آج بھی گولی کھا رہے ہیں, فاروق طارق آج بھی گولی کھا رہے ہیں وہاں پر اس چیز کے لیے. یہ جو جڑ ہے ہماری, یہ فیتھ جو ہمارا ہے, یہ فیتھ ہر ریلیجن کو جو اکراس جاتا ہے, ٹرانسینڈ کر جاتا ہے, وہ ٹروتھ کی ہماری کویسٹ ہے. یہ ٹروتھ اگر ہر ریلیجن میں اس کے کوئی صحیح انسٹرومنٹ نہیں بنتے, اس کے کوئی صحیح مادھیم نہیں بنتے اس کو پراپت کرنے کے, اس کے سیکولر مادھیم نہیں بنتے. گاندھی جی نے وہ سیکولر ڈائلاگ کیا اس لیے, لیکن یہ پستک بالکل مولبھوت سب ریلیجن ہے. گاندھی جی واز اے فنڈامنٹلی اے ریلیجیس پرسن اینڈ ناٹ اے پولیٹیکل پرسن. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں تھوڑا اس دشا میں دیکھنا چاہیے. تھوڑا میں زیادہ بول گیا ہوں تو معاف کرنا مجھے.